सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। तफ़सीर सूरा अल-अनआम रकू नंबर 3 आयत नंबर 21। वमन अस्लमा मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। और कौन ज़्यादा जालिम है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सवालिया अंदाज में कहा कि तुम्हारी नज़र में तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा जालिम शख्स कौन सा है? जालिम से मुराद वो जो सबसे ज़्यादा जुल्म करता है। कुरान में बहुत से मकामात पर गुनाह को जुल्म के साथ रिलेट किया गया है, क्योंकि वो शख्स जो गुनाह करता चला जाता है, गुनाहों का अंबार अपने अलमाल नामे के पलड़े में डालता चला जाता है, वो गोया अपनी जान पर जुल्म कर रहा है। एक गुनाहगार क्या कर रहा है? गुनाहगार अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह के अहकामात से तजावुज़ करने वाला, हदूद से तजावुज़ करने वाला, एक तो अल्लाह के हक़ में जुल्म कर रहा है। अतात उस रब का हक़ है, लेकिन वह जुल्म कर रहा है अल्लाह के अहकामात के साथ, कुरान के अहकामात के साथ जुल्म कर रहा है। अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की नाफरमानी करके बहुत से जुल्म कर रहा है। और सबसे बढ़कर अल्लाह की नाफरमानी करने वाला अपनी जान पर जुल्म कर रहा है। वो अपने अमाल नामे, अपने गुनाहों के पलड़े में इतने बोझ और इतने वज़न दाखिल कर रहा है कि क़यामत के दिन जब कोई किसी का वज़न और बोझ नहीं उठाएगा तो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है कि वो इतना गुनाह का अंबार खुद उठाएगा। तो जुल्म को गुनाह के साथ रिलेट किया जाता है। तो जो फरमाया जा रहा है वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा, कौन ज़्यादा जालिम है उस शख्स से? तो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाहगार या अल्लाह के नज़दीक फिर सबसे बड़ा जालिम शख्स कौन है? अल्लाह ने फरमाया मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जालिम, सबसे बड़ा गुनाहगार वो है मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिना। दो लोगों को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा गुनाहगार और सबसे बड़ा जालिम कहा है। एक वो जो कुरान के अहकामात, हदूद, गुनाह, हलाल, हराम की तकज़ीब करता है, इनकार करता है, जस्ट रिफ्यूज़ेस टू एक्सेप्ट, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। वो सबसे बड़ा जालिम है कि जो अल्लाह के हक़ के अहकामात का इनकार कर देता है। वक़ज़्ज़ब बिआयाती। और दूसरा इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, जो अल्लाह पर झूठ बहतान घड़ता है। ये कुरान में बहुत जगह आएगा। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, ये कुरान में बहुत जगह आएगा। क्या मतलब है? अल्लाह पर झूठ बहतान घड़ने से क्या मुराद है? अल्लाह पर झूठ बहतान घड़ने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ वो बातें मंसूब करना जो अल्लाह ने नहीं कही। जो अल्लाह ने कही हैं, काइंडली ये पंखा बंद कर दीजिए। जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कही हैं उनका इनकार कर देना, ये भी अल्लाह की बहतान है, अल्लाह पर बहतान है। और जो अल्लाह ने नहीं कही उनको अल्लाह के साथ मंसूब कर देना, ये भी बहतान है। मसलन आप देखें कि अगर मैंने एक बात नहीं कही, मैंने एक चीज़ नहीं कही, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, मैंने आपको एक चीज़, एक ऑर्डर तरीका नहीं बताया, और आप में से कल उठ के कुछ दूसरी को कहना शुरू कर देता है कि वो रग़ज़ेबा ने ये कहा है, तो वो क्या होगा? मैं यही कहूँगी ना, मुझ पर बहतान लगा रही हो, मुझ पर झूठ गढ़ रही हो, मैंने ये नहीं कहा। तो अल्लाह पर झूठ बहतान गढ़ने की बात यह है कि जो बातें अल्लाह ने कही हैं उनको कह दिया जाए ये अल्लाह ने नहीं कही।
اور جو اللہ نے نہیں کہیں ان کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا جائے. یہ ہے افتراء علی اللہ الکذب. مثلاً قرآن کے حلال اور حرام کے احکامات میں بدل دینا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان کے بارے میں کہہ دینا یہ کہاں حرام ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سود حرام ہے؟ اللہ کے حرام کردہ چیزیں، اللہ کی گناہ بتائی ہوئی چیزوں کو بڑے مزے سے کہہ دینا قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ گناہ ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں کہہ دینا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ اللہ پر بہتان ہے. جس چیز کو اللہ نے گناہ بتایا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کے گناہ یا اس کے حرام ہونے کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، اللہ نے اس کو گناہ نہیں کہا، یہ اللہ پر بہتان ہے. اسی طرح جن باتوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، جن باتوں کو اللہ نے نیکی کہا ہے، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے بارے میں کہہ دینا اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، اللہ نے اس کو نیکی نہیں کہا، اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا، یہ بھی اللہ پر بہتان ہے. مثلاً کتنے مزے سے لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن میں کوئی نہیں لکھا چہرے کا پردہ ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا سر کو ڈھانپنا ہے. اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے ایک چیز کی حد سکھائی ہے، اللہ نے اس عمل کو نیکی اور رب کے فریضہ دین کہا ہے، لیکن اس کو بڑے مزے سے کہہ دینا کہاں لکھا؟ کوئی نہیں لکھایا. پردے کا تصور قرآن میں کہیں نہیں. یہ خود سے خود کہہ دینا یہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بہتان گڑھنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جس چیز کو اللہ نے گناہ نہیں کہا، جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا، جس چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا، اس کو خود سے خود گناہ بنا دینا. حدیث میں، سنت میں، قرآن میں کہیں اس کو گناہ نہیں کہا گیا، کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کو خود سے خود حرام کر کے گناہ کہہ دینا. مثلا بس اوقات وہ طہارت اور پاکی کے معاملات میں بس اوقات کچھ خاص طریقے سے پاکی اور طہارت کا حاصل کرنا، اس کو گناہ کہہ دیا جاتا ہے اور اس کو حرام کہہ دیا جاتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسے معاملات کے لیے جو لوہا وغیرہ استعمال کرے گا اس کے لیے اس کے اعمال کا کفارہ اور اس کے لیے بوجھ ہے. تو یہ چیزیں جب شریعت میں نہیں ہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت کے نمونوں میں ہے، تو یہ خود سے خود چیزوں کو گناہ بنا لینا یہ بھی اللہ پر بہتان ہے، یہ بھی دین پر بہتان تراشی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ پر بہتان گھڑنا کیا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے نیکی نہیں کہا، اللہ نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، سیرت سنت کے ذریعے اللہ نے جن چیزوں کو نیکی نہیں بتایا، جن چیزوں کے لیے اسپیسیفائیڈ یہ طریقہ ثابت نہیں بتایا گیا کہ یہ کرو گے تو ثواب ہوگا، خود سے خود وہ عمل ثواب کی نیت سے کرنے لگنا یا خود سے خود زیادہ اجر کی نیت سے وہ عمل اپنا لینا، یہ کیا ہے؟ کسی ایک رات کی عبادت کو اللہ نے نہیں کہا کہ اس دن عبادت کرو گے تو زیادہ ثواب ہوگا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کسی ایک دن کے روزے کو قرآن اور حدیث میں نہیں کہا گیا کہ اس دن کا روزہ زیادہ اجر و ثواب والا ہے. کسی ایک دن یہ قرآن نے، حدیث نے، سنت نے نہیں ثابت کیا کہ آج بھوکوں کو کھانا کھلانا زیادہ ثواب والا ہے، لیکن کسی نے ایک دن کھلانا شروع کر دیا کہ آج کھلاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا، آج روزہ رکھو گے تو زیادہ اجر ملے گا، آج اس رات کو عبادت کرو گے تو سارے گناہ کے. حالانکہ نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر بہتان گھڑنا ہے. اور یہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ بدعت. بدعتوں والے سارے عمل، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ روزے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، جب اسپیسیفائی کر کے کچھ ایسے راتوں اور دنوں پہ کر دیا جائے. مثلا آپ دیکھیں روزوں کے حوالے سے ہمیں حدیث کے نمونے پتہ چلتے ہیں نا. رمضان کے روزے ہیں، شعبان کے روزوں کی تاکید اور نمونہ حدیث میں بھی موجود ہے، سنت میں بھی موجود ہے. شوال کے 6 روزے بھی حدیث میں اس کے وعدے موجود ہیں کہ یہ 6 روزے رکھے گا کوئی تو زیادہ اجر ہے. محرم کے 2 روزوں کی تاکید اور سنت کا نمونہ بھی موجود ہے، اجر کا وعدہ بھی موجود ہے. اسی طرح ذی الحج کے 10 روزوں کا تذکرہ قرآن میں بھی، ذی الحج کی راتوں کی عبادت بھی قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی ہے، سنت سے بھی ثابت ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی ایک رجب کی رات،
کسی ایک رجب کی تاریخ پہ کوئی دن کو روزہ رکھ لیں یا رات کو عبادت کرے کہ آج زیادہ ثواب ہے، حالانکہ حدیث بھی خاموش، سنت کا نمونہ بھی موجود نہیں، اور قرآن میں کہیں دور دور تک کوئی تعارف نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر بہتان گھڑنے کے برابر ہے. بدعات اسی لیے گمراہی ہے، اسی لیے بدعات کے لیے کہا گیا کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں. کیونکہ بدعتوں میں وہ باتیں دین اور قرآن اور اسلام کے ساتھ منسوب کرتی جاتی ہیں، ان اعمال کو نیکی یا زائد نیکی کا تصور اور زیادہ نیکی کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے جو دین نے نہیں پہنایا. تو بدعات گمراہی ہے، بدعات ضلالہ ہے، اور بدعات کرنے والا اللہ پر جھوٹ گھڑ کے سب سے بڑا گناہگار اور سب سے بڑا ظالم ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کو سمجھنے اور بدعتوں سے بچنے کی تاکید کی ہے. بدعتوں کو مٹانے والا، ایک بدعت کو مٹانے والے کو 100 شہیدوں کا اجر، اور ایک سنت کو جاری کرنے والے کو بھی 100 شہیدوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور بدعتیں جاری کرنے والے اور بدعتیں اپنانے والوں کو قیامت کے دن، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی لیں گے جب وہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے، اور آپ کی طرف آنے سے ان کو روکا جائے گا اور آپ ان کے بابت پوچھیں گے بھی، تو آپ کو بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے انہوں نے فلاں اور فلاں چیزیں دین میں رائج کی. تو دہرا لیجئے، بدعت کرنے والا گمراہ ہے، بدعت کرنے والا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے، بدعت کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار ہے، اور بدعت کرنے والا ملعون ہے. بدعتوں کو مٹانے والا شہیدوں کے اجر پانے والا ہے، بدعتیں کرنے والا حوض کوثر سے محروم کیے جانے کی وعید دیا جانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں کو سمجھنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاشرے میں پہچاننے اور بڑی حکمت، خیر خواہی اور محبت سے ان کو دور کرنے اور سنتوں کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً اس سے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے شریک کیے ہوئے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹ بتا دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ اپنے اوپر کیسا جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے معبودی بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کہ جس دن اللہ کے حضور حاضر ہوگے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے لوگ جنہوں نے زندگی میں شرک کیا ہوگا نا، سارے مشرکوں سے، سارے شرک کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں کہ بتاؤ اب وہ جن کو قیامت دنیا میں شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جن کو دنیا میں وَبِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ کا کیفیت کرتے تھے، اب وہ شریک کہاں ہیں؟ یہ سوال ہوگا مشرکوں سے. ان کے شرک اور وہ ذاتیں جن کو وہ شریک کرتے تھے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آؤ اب ان شریکوں کو بلاؤ نا. کیونکہ یاد رکھیے گا، جتنی بھی قومیں، جتنے بھی لوگ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کے شرک کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ شریک کی جانے والی چیز کو معتبر سمجھتے ہیں، بارسوخ سمجھتے ہیں، طاقتور اور صاحب استطاعت سمجھتے ہیں، اور اس کو بارسوخ اور با اعتماد سمجھنے کے والے سے اس کی عبادات میں منتوں مرادوں نظر و نیازوں میں اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں اس زیادہ قابل اعتبار کی دعا پہنچ جائے، اللہ کے ہاں قیامت کے دن ان کی سفارش اور شفاعت کریں. مشرکین مکہ بھی ویسے تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اور کتنے بت بنا رکھے تھے نا. اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان فرشتوں کے نام کی دیویاں اور ان فرشتوں کے نام کے بت بنا لیے ہیں. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جب ہم ان کو خوش کریں گے، ان کے بتوں کو خوش کریں گے، تو پھر یہ ہماری دعائیں، یہ بیٹیاں ہماری دعائیں اپنے رب تک پہنچائیں گی، اور ہماری رسائی اور ہماری پہنچ اللہ تک ہو جائے گی. اور یا
قیامت کے دن یہ فرشتے اور یہ ان کی دیویاں، چونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیوں کے بت اور دیویاں اور دیوتا ہیں، تو جب ہم ان کو آج دنیا میں منتوں مرادوں نیازوں سے اور اپنی عبادتوں سے خوش کریں گے، تو پھر قیامت کے دن یہ اپنے اس اللہ جن کی یہ بیٹیاں ہیں ان کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہماری نجات کا معاملہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ تو اکثریت جن قوموں نے، جن لوگوں نے شرک کیا، وہ بنیادی طور پر ایسی مقاصد کے لیے کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ سارے کے سارے لوگ نے جنہوں نے وہ شرک کیا ہوگا، ان سارے مشرکوں کو اللہ قیامت کے دن بٹھائیں گے، ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب وہ جو جن کو تم مجھ سے شریک کرتے تھے، بتاؤ اب وہ کہاں ہیں؟ اب وہ کیوں نہیں آتے جن کے لیے تم منتے مرادے نیازے چڑھاوے، جن کو سجدے کرتے تھے، جن کو پوچھتے تھے اور میری رضا سے زیادہ جن کی باتیں مانتے تھے، اب بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ تو یہ وہ مکالمہ ہے جو وہاں پر قیامت کے دن ہوگا۔ کون کون سی چیزوں کو شریک کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ؟ شرک ہے، انشاءاللہ آگے اس پر وضاحت سے بات ہوتی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات اور عبادات میں شرک ہے نا۔ اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات اور اس کی عبادات میں شرک ہے۔ مثلاً کیا کیا چیزیں شریک کی جاتی ہیں؟ سماوی چیزیں، سورج، شماس دیوتا بناتی ہیں نا قومیں، سورج، چاند، ستارے، اسی طرح درخت، پتھر، ان کو پوجا جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں، پتھروں، درختوں کو تو بہت ہی زیادہ پوجا قوموں نے۔ پھر اسی طرح مورتیاں، بت، دیویاں، دیوتا، پتھروں کے تراشے ہوئے، مٹی کے تراشے ہوئے بت، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، یہ دوسری کیٹیگری ہے جن کو شرک کیا جاتا ہے۔ اور پھر انبیاء، عیسیٰ ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، انبیاء، صالحین، شہداء، اولیاء اللہ، اللہ کے نیکوکار بندوں کو غوث اعظم بنانا، داتا بنانا، یہ سب مختلف کیٹیگریز ہیں۔ پھر دہرا دوں کیسے کیسے شرک ہوتا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، پتھر، درخت۔ پھر اگلی کیٹیگری مورتیاں، بت، دیوی، دیوتا۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں کے ساتھ شرک، انسانوں کے ساتھ شرک، انبیاء، صالحین، شہداء، قبریں، قبر پرستی۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرک جس نے جس کیٹیگری کا شرک کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ اب وہ جو سارے تمہارے شریک تھے جن کو تم بتوں کو پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آ جاتے کیوں نہیں؟ بت تمہاری مدد کرتے کیوں نہیں؟ اور وہ تمہارے فرشتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وہ آج تمہاری نجات کا طریقہ کرتے کیوں نہیں؟ اور وہ تمہاری دیوتا، دیویاں یا تمہارے نبی آ کے تمہاری نجات کا طریقہ کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ سوال کریں گے تو اس وقت یہ مشرک کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح جھوٹ کھڑیں گے۔ گویا اس دن پھر وہ اپنے اس شرک سے بالکل بری ذمہ بیزار ہو کے کھلا اعلانیہ جھوٹ بولیں گے۔ یہ بات میرا خیال ہے میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ انسانوں کی فطرتیں، مزاج، رویے جیسے اس دنیا میں ہے نا قیامت میں ویسے ہی رہنے ہیں۔ اللہ کی ملاقات کے وقت یہ رویے، یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز اور مینرزمز بدلیں گی نہیں۔ جیسے ہم یہاں ہیں ویسے ہی اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کما تحیون تموتن، جیسے تم ہوتے ہو ویسی اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی۔ کما تموتن تحیون یا تبعثون، کہ تم جیسے تمہیں موت آئے گی پھر اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ جو یہاں جھوٹے وہ وہاں بھی جھوٹے، جو یہاں ڈھیٹ وہ وہاں بھی ڈھیٹ، جو یہاں ضدی وہ وہاں بھی ضدی، جو یہاں متکبر وہ وہاں بھی متکبر۔ اور وہ وہاں کیا ہے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جو یہاں بد اخلاق وہ وہاں بھی بد اخلاق۔ سمجھ آئی بات؟ جس چہرے، جس رویے، جس مینرزم، جس اخلاق، جس ایٹیٹیوڈ اور جس بیہیویئر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہیں اور جن رویوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں، آج اپنے آپ کو اسی رنگ بے رنگ لیجیے۔ جو یہاں جھوٹ بول بول کے زندگی گزارتے تھے اور پھر یہاں جھوٹ بول کر بچ بھی جاتے تھے نا بسا اوقات، ان کا کیا خیال ہوگا؟ قیامت کے دن وہ جھوٹے جھوٹے ہی رہیں گے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ شرک کس کے ساتھ کر کے آئے؟ نہیں اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا. سمجھ آئی بات کی؟ جو یہاں جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ کے آگے وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گے. جو یہاں ضد کرتے تھے، بحثیں کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا لوگ، آپ ان کو قرآن حدیث کی بات بتائیں، نہیں کیوں، کہاں لکھا ہے، کب لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، آج کے لیے نہیں ہے، اس وقت کے لیے نہیں. جو یہاں بحثیں کرتے ہیں، استغفر اللہ. مجھے بتائیں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور بحثیں کر کے بچ پائے گا؟ مزاج نہیں بدلنے، سرشت نہیں بدلنی، عادتیں نہیں بدلنی. تو آج اپنے آپ کو ویسا بنا لیجئے جیسے رب کی ملاقات میں حاضر ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے اخلاق سنوار دے، ہمیں معاملات میں حسن عطا فرما دے. اللہ اپنی زبان کو قابو کرنے، اپنے تکبر کو دلوں سے نکالنے، یہ ضد، ڈھٹائی یا نہ پرستی اور تکبرانہ طریقے اپنی زندگی سے کھرچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اور اللہ ہمیں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ جی صاف انکار کر دیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری محفلوں میں آتے ہیں. اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مسجد نبوی میں، اور آج حدیث، سنت اور قرآن کی محفلوں میں آنے والوں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محفلوں میں آتے ہیں، قرآن، حدیث، اشاعت، دین کی دعوت کی محفلوں میں آتے ہیں اور کان لگا کر بات بھی سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کون سے پردے ہیں؟ ضد کے، ڈھٹائی کے، تکبر کے، انا پرستی کے، خود پسندی کے. بس اوقات یہ پردے آ جاتے ہیں آنکھوں پہ کہ اس محفل میں آنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا. ان کے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے. یہ کون سی چیز بس اوقات کانوں کا بوجھ اور کانوں کا ڈانٹ اور کانوں کی گرانی بنتی ہے؟ دنیا کی محبت. بس اوقات جب دل میں دنیا کی اتنی محبت ہو جاتی ہے تو قرآن کا جو حکم مرضی سن لے، قرآن کے جو تعلیمات حلال حرام بین نہ بین جیسی مرضی سن لے، کھول کے بتا دی جائیں، حدیث سنت سیرت سے بتا دی جائیں، لیکن جب دلوں میں مال کی محبت ہے تو وہ محبت کانوں کا ڈانٹ بن جاتی ہے. پھر وہ کانوں کو ایسا بند کر دیتی ہے کہ قرآن سننے کے باوجود کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. اللہ سبحانہ تعالی ہماری آنکھوں، ہماری کانوں، ہمارے دل، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ نور ہدایت کے نور سے منور فرما دے. یہ جن کے کانوں پر ڈانٹ ہیں اور جن کی آنکھوں پر دلوں پر پردے ہیں، اللہ فرما رہے وہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں گے نا، اس پر ایمان لا کر نہیں دیں گے. حد یہ کہ وہ جب تمہارے پاس آ کے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار ہی کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ تو ایک پرانی داستان کے سوا کچھ نہیں. آج نہیں، ہر دور میں ہر نبی کی تعلیمات کو اور نبی کے بعد بھی اس نبی کی تعلیمات کی دعوت دینے والوں کو یہی ایلیگیشن سننی پڑی ہے اور قیامت تک سننی پڑے گی. تو جو آج بات ہو رہی تھی نا کہ جو قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے اور تم لوگ ترقی کر رہے ہیں اور تم پیچھے کی طرف چل رہے ہو. یہ ہمیشہ ہی کا اعتراض رہا ہے. ہر نبی کی تعلیمات اس کے دور میں اور اس کے بعد اس نبی کی تعلیمات کو پہنچانے والوں پر یہی اعتراض رہا ہے کہ یہ تعلیمات اولڈ فیشنڈ ہیں، آبسلیٹ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرانی ہے، فرسودہ ہیں، دقیانوسی ہے. یہ اعتراض ہمیشہ رہا. اور صرف یہ اعتراض بھی نہیں رہا، یہ تو اعتراض رہا اللہ کی تعلیمات، حلال حرام احکامات پر. یہ اعتراض ہر نبی، ہر دور، ہر آسمانی کتاب پر رہا اور یہ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک رہے گا، نعوذ باللہ. لیکن صرف یہ اعتراض نہیں، اس اعتراض کے بعد اگلا مطالبہ بھی آتا ہے. پہلے یہ اعتراض کہ یہ فرسودہ ہے، یہ پرانی ہے، یہ داستانیں پارینہ ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں، اس دور کی کہانیاں. اس کے بعد اعتراض کے بعد اگلا مطالبہ آتا ہے کہ یہ پرانی باتوں کو بدل کے نیا بنا لو. جدت کا مطالبہ. خود کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں کا مطالبہ. آج بھی
ماڈریٹ اسلام، انلائٹنڈ اسلام کا نعرہ موجود ہے، اور یہ اسی کے حوالے سے اللہ ساتیر الوے تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. تو مدینہ کا دور آج تھوڑا، لوگ چاند پر پہنچ گئے، جو مریخ پر پہنچ گئے. یہ قرآن پڑھانے والے بھی وہی مدینہ کے دور کی، وہ 1901 کے زمانے کی 1400 سال پرانی باتیں. ارے یہ سود تب کا تھا، یہ باتیں تب کی تھیں. یہ عورتوں کے نقاب اس زمانے میں تھے. آج عورت، ہاں جو عورت پائلٹ بھی ہے، پولیس وومن بھی ہے، آج سرجن بھی ہے، آج آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، آج یہ ٹکڑا رکاوٹ ہے. یہ آج کے لیے نہیں ہے. وی نیڈ ٹو چینج ریلیجن. یہ آج اعتراض، اور اعتراض کے بعد مطالبہ. ہر مطالبہ کرنے والے جن کو ابجد نہیں پتا نا دین کی، پھر وہ بڑے سیانے، بڑے لٹریٹ، ریلیجسلی لٹریٹ بن کے آج کہتے ہیں دین کو بدلنے کا مطالبہ کرنے والے، پہلے اعتراض پھر مطالبہ کرنے والے کہتے ہیں اجتہاد ضروری ہے، قیاس کر لو. قیاس اور اجتہاد کے دروازے تو قیامت تک کھلے رہیں گے. ارے کون اجتہاد کر لے، کس پر اجتہاد کر لے؟ تمہیں پتہ ہے اجتہاد ہے کیا؟ بڑے سیانے بنتے ہیں، بڑے سمجھدار بنتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے، ان کو پتہ ہے، ان کو سمجھ ہے قیامت تک اجتہاد. اور آپ کو پتہ ہے اجتہاد اور قیاس ہے کیا بھائی، جس کے دروازے آپ قیامت تک کھول رہے ہیں؟ قرآن پڑھانے والوں اور قرآن کی تردید کے یہ پرانا ہے، اور اس کو ری ماڈل کر کے انلائٹنڈ اسلام لانے کی ضرورت ہے، اور ہم اجتہاد اور قیاس سے انلائٹنڈ ریلیجن لے آئیں گے. اجتہاد اور قیاس کیا ہے؟ کس چیز پر کیا جاتا ہے؟ ہم بھی جواب تبھی دے کے ان کا منہ بند کر سکتے ہیں ان اعتراض اور ان مطالبات پر، جب ہم جانے کہ اعتراض کہ اجتہاد اور قیاس کس پر ہے. یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ قرآن کے احکامات حلال ہیں، حرام ہیں، قرآن کے قوانین ہیں، قرآن کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں، امر اور نہیں ہیں، قرآن کے قوانین ہیں، یہ کامل ہیں، یہ تمام ہیں. انہی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے، لوگوں کے لیے پسند کیا ہے. قرآن کے حلال حرام، قرآن کے امر اور نہیں کو بدلنے کا اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا. نہ کلیم اللہ کے پاس تھا، نہ خلیل اللہ کے پاس تھا، نہ حبیب اللہ کے پاس تھا. اللہ کے حلال اور حرام کو بدلنے کا کوئی اختیار مجاز نہیں تھا. تو یہ جو قرآن کے حلال اور حرام، نیکی اور گناہ، امر اور ڈونٹ کے تصورات، قوانین اور حدود کے تصورات ہیں، یہ قیامت تک کے لیے حتمی ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت پر سٹامپ لگ گئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب نئی کتاب نبی نہیں آئے گا. دس از دا فائنل ورڈکٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ احکامات فائنل ہیں قیامت تک کے لیے. ان کو بدلنے کا اختیار کسی کے پاس، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ، کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار can't get up one fine morning and say کہ آج مجھے خواب میں یہ وحی ہوئی ہے، اور آج مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ فلاں چیز کی حلت اور حرمت بدل گئی. نہیں، کوئی ایک بہت ہی بڑا عالم دین، کوئی بہت ہی بڑا نیکوکار عبادت گزار شخص، بہت بڑا فصیح البیان ایک مبلغ اٹھ کے کہے کہ رات کو مجھے خواب آیا ہے کہ یہ خواب میں مجھے وحی کر دی گئی ہے کہ اب جھٹکے والا گوشت کھانا بھی اجازت ہو گیا. نہیں، یہ تصور نہیں ہے. جو احکامات آ گئے ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے، ان کو بدلا نہیں جا سکتا، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ قرآن اور اللہ کے احکامات کے حوالے سے وحی منقطع ہو چکی ہے. ہاں، ویسے وحی کا سلسلہ جاری ہے، جیسے میں نے کل آپ کو سوال کی نشست میں بتایا، لیکن ویسے وہی احکامات الہی کو بدلنے کے لیے اب نہیں آئے گی. ہاں، قیاس اور اجتہاد کہاں ہے؟ کچھ وہ چیزیں اور کچھ وہ باتیں جو مدینہ کے دور کے لوگوں کے لیے کمپریہنڈیبل ہی نہیں تھیں. سائنس نے اتنی ترقی کی ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت. انسانی شعور، انسانی فہم، انسانی کمپریہنشن ان کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، وہ دور حاضر کی چیزیں ہی نہیں تھیں. تو ایسی کچھ چیزوں کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں یا سنت میں یا واقعات میں کوئی واضح حکم یا گائیڈنس موجود نہیں ہے، اور وہ بہت تھوڑی سی ہیں. مثلا بلڈ ٹرانسفیوژن کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، خون ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا.
تو لہٰذا اگر حکم دے بھی دیا جاتا تو لوگ سمجھتے ہی نہ. اسی طرح آرگن ٹرانسپلانٹ، گردے کا ایک کا دوسرے کو دینا، مرنے کے بعد آنکھ کی پتلی کا ڈونیٹ کرنا، یہ سب چیزیں وہ لوگ نہیں کمپریہینڈ کر سکتے تھے. سائنس نے اتنی ارتقاء اور ترقی نہیں کی تھی. کسی کے آرٹیفیشل جوائنٹس ہیں، کسی کے اندر آرٹیفیشل نیلز لگے ہوئے ہیں، مرتے وقت ان کو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا، وہ چیزیں تھیں ہی نہیں. میڈیکل چیزیں، سائنٹیفک چیزیں، بہت سی چیزیں اس دور میں نہیں تھیں. تو ان کے بارے میں قرآن، حدیث اور یہ کچھ اور بھی چیزیں جن کے بارے میں قرآن، حدیث، سنت خاموش ہے، ان کے بارے میں انہی چیزوں سے ڈرائیو کر کے حکم لیا جاتا ہے. اس کو قیاس اور اجتہاد کہتے ہیں. اس کو قیاس اور اجتہاد کہتے ہیں. تو گویا یہ بات واضح کر لیجئے گا کہ قیاس اور اجتہاد کن چیزوں کے لیے ہے؟ جہاں پر شریعت کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، جہاں پہ حلال اور حرام کا تصور واضح کیا نہیں کیا، جس پر قرآن، حدیث، سنت نے کوئی کمنٹ، کوئی تبصرہ، کوئی حکم، کوئی امر اور نہیں کلیئرلی کیٹیگوریکلی وضع کیا نہیں. تو جہاں وضع نہیں کیا وہاں علماء اکرام باقی احکامات کو کھنگال کے، پرکھ کے، اس کی روح سے کوئی حکم ڈرائیو کر لیتے ہیں. یہ قیاس اور یہ اجتہاد ہے. بٹ یہ قیاس اور اجتہاد قرآن کے کلیئر کٹ احکامات کو نہیں، نو احکامات کو ڈرائیو کرنے کے لیے طریقہ کار ہے. تو یہ جو آج بہت ہی سیانے سے منچلے بن کر قرآن کے احکامات کو اجتہاد اور قیاس کے حوالے سے بدلنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ مطالبہ کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں رکھتا. یہ ٹوٹلی بے بنیاد مطالبہ ہے. قرآن حتمی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اس میں بدلنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. تو گویا اللہ کے کچھ ضدی بندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے جب ان کو قرآن پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو مانتے نہیں، اس پر بہتان گھڑتے ہیں، اور پھر بہتان گھڑتے گھڑتے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی داستان ہے. اور پھر یہ سارے اعتراضات اور یہ اللہ کی تعلیمات پر کرٹیسزم اور تنقید کر کے اور یہ مطالبے کر کے خود کیا کرتے ہیں؟ خود بھی اس سے رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں. دین سے، قرآن سے، اللہ کے احکامات سے خود رکنا اور دوسروں کو روکنا، اس کا انجام کیا ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا. لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دوسروں کو دین سے کیسے روکا جاتا ہے. کسی دوسرے شخص کو دین سے یا اللہ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت اور بندگی سے روکنے کے کیا کیا لائے عمل ہوتے ہیں، کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ زبانی کہہ دیا، اپنی زبان سے روکنا، قولی طور پر منع کر دینا. میں نے کہہ نہیں دیا تم پردہ نہیں کرو گی، یہ تو زبان سے روکنا ہے. دوسرا طریقہ ڈانٹ، لڑائی جھگڑا، تانے تشنے، مذاق، استہزاء، یعنی زندگی دوبھر کر دینا، زندگی اجیرن کر دینا، جینا مشکل کر دینا، زندگی محال کر دینا. یہ دوسرا طریقہ ہے. سوشل پریشر، پیئر پریشر، سائیکولوجیکل پریشر، ذہنی دباؤ، اعصابی دباؤ، یہ دوسرا طریقہ ہے. ایک تو زبانی سمپلی ریفیوز کر دینا، نہیں یہ نہیں ہوگا بھئی، میرے گھر میں تو ٹی وی چلے گا ہی چلے گا، ہمارے گھر میں تو فلمیں لگیں گی لگے گی، موسیقی تو وہی چلے گی چلے گی. یہ زبان کا پہلا طریقہ، روکنے کا پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ اتنا مذاق، اتنی تنقید، اتنی کرٹیسزم، اتنا نکو کہ وہ بندہ کہے کہ اچھا میں اس سے دوسرے طریقے پر ہی بھلا. یہ دوسرا طریقہ. پھر اس سے بڑا ہوا تیسرا طریقہ مار پیٹ. روکنے سے نہیں منع ہوا، مذاق، تنقید، استہزاء، ڈانٹ ڈپکار، گالی گلوچ، جھگڑے سے باز نہیں آیا. پھر اگلا طریقہ زیادہ سختی اور تشدد والا طریقہ. اچھا منہ سے نہیں مانتے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، اب میں تمہیں ماروں گا. پھر مارنا، پیٹنا، تشدد، فزیکل پرسیکیوشن. مکہ کے اندر یہ سبھی طریقے تھے نا، یہ سارے طریقے نظر آئے نا مختلف ادوار میں. تو یہ تین طریقے ہیں روکنے کے. سمپل حکم، مذاق، استہزاء، تنقید، کرٹیسزم، گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپکار، اور پھر فزیکلی روکنا، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا مار پیٹ، اذیت، فزیکل پرسیکیوشن اینڈ ٹارچر. پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، انڈائریکٹ طریقہ. قرآن اور اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روکنے کا انڈائریکٹ شوگر کوٹڈ طریقہ
لوگوں کو کسی ایسے کاموں کی طرف لگا دینا کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کی فرصت نہ رہے. لغویات، محمل، خرافات، لہو الحدیث کے اندر ایسا مبتلا کر دینا کہ اصل کی طرف توجہ نہ رہے، اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کر دینا، یہ بھی شریعت سے روکنے کا طریقہ ہے. لوگوں کو گیمز میں لگا دینا، لوگوں کو کرکٹ میں لگا دینا، لوگوں کو ناچ گانے میں لگا دینا، لوگوں کو فلموں اور ڈراموں سیریلز کے پیچھے لگا دینا. یہ میڈیا، یہ لٹریچر، یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بکس، یہ ویب سائٹس، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب وہ طریقے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے انڈائریکٹ، پیسو، انفیلٹ، غیر محسوس طریقے سے سرایت کرنے والے طریقے. اور یہ طریقے بھی مکہ کی بستی میں رائج تھے. نضر بن حارث وہ قصے بھی لایا تھا اور ناچنے گانے والی لونڈیاں بھی خرید کے مسلط کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا جو خود رکتے ہیں یا ان 4 طریقوں میں سے کسی طریقے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. کون سے لوگ ہیں؟ جو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. 4 طریقے میں نے آپ کو بتائے اللہ کی بندگی سے روکنے کے. خود رکتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ کاش تم انہیں اس وقت دیکھ سکو جب وہ دوزخ کے کنارے پر. یہ کون سا گناہ ہے پھر؟ کبیرہ گناہ. جس گناہ کے لیے، جس عمل کے لیے جہنم کی آگ کی، دوزخ کی وعید، وہ گناہ کبیرہ گناہ. اس وقت وہ کہیں گے، اب دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہو کے وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس کیے جائیں. میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات آگے بھی ذکر کروں گی کہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ کاش اور حسرتوں کا عذاب ہے. یاد رکھیے گا یہ حسرت بذات خود ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے. یہ سائیکلوجیکل عذاب ہے. کبھی اس شخص کو پوچھیے جس کو حسرت ہوتی. یہ حسرت، یہ ریگریٹس بس اوقات انسان کو اندر سے ذہنی طور پر کھا کے اعصابی طور پر اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ شخص نروس بریک ڈاؤن تک پہنچ جاتا. یہ یاس اور یہ حسرتوں کا عذاب جو ہے یہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک ہے. اس وقت یہ جہنمی کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں، اپنے رب کی نشانی اور آیات کو اب نہ چھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. میدان حشر میں سب کو حسرت ہوگی. میدان حشر میں تو سب کو جب ایمان بالغیب، پردہ غیب کا کھل جانا ہے نا، جب آنکھوں سے سب کچھ نظر آ جانا ہے تو پھر تو ایمان آ جائے گا. اللہ کے ہاں ایمان کون سا معتبر ہے؟ بن دیکھے یؤمنون بالغیب ہی تو معتبر ہے. یؤمنون بالغیب ہی کی تو اللہ قدر کر کے بخشش کرتا ہے اور نجات کرتا ہے. اللہ کو دیکھے بغیر اس کی ملاقات کے لیے کھڑے ہو جانا نماز، یہی تو اللہ کو اچھا لگتا ہے. اس دن قیامت کے دن دیکھ کر جھک جانے والے تو پھر وہ قدر نہیں ہے نا. وہ تو حکم ہوگا اور سارے ہی جھکیں گے کیونکہ اللہ کی ہیبت سب پر طاری ہوگی. لیکن آج بن دیکھے اللہ کے آگے جھکنا، یہی تو بندگی اللہ کو پسند ہے. بن دیکھے جنت کو خریدنے، جنت کا گھر دیکھا نہیں اور اس گھر کی قیمت لگا دینا، یہی تو اصل غیب ہے. اس جہنم کو دیکھا نہیں، جہنم کے لباسوں کو دیکھا نہیں، آگ کے لباسوں کو دیکھے بغیر رب پسند لباس پہن لینا، یہی تو وہ بندگی ہے غیب کی جو اللہ پسند کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن سب کو حسرت آ رہی ہوگی جب غیب کا پردہ کھل جائے گا. جنت، جہنم، اللہ، سب، عرش، سب نظر آ رہا ہوگا. کچا چٹھا کھل جائے گا نا، تو اس دن وہ کہیں گے ہائے ہم نے تو بڑی کمی کی، ہم ایمان نہیں لائے. اس دن ایمان کی خواہش آئے گی. پھر وہ کہیں گے ہائے کبھی واپس ہمیں ایک دن جانے دینا اللہ، اور ہم دنیا میں جا کے اب ایمان لے آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تو نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے، اللہ اس کی قدردانی بھی کرنے والا بنا دے. اللہ یہ جو تو نے ایمان دی ہے، اللہ اس میں ثابت قدمی عطا فرما دے. اللہ اس میں استقامت عطا فرما دے. اور اللہ جس پر ایمان دیا اس ایمان کے مطابق عمل کرنے کے والا خوش نصیب بھی بنا دے. وہ کہیں کہ جی ہمیں واپس بھیجے جائیں گے، ہم اپنی رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اچھا تو اللہ اس دن بھیج کیوں نہیں دے گا؟ بھلا بھیج دے اللہ.
اللہ وجہ بتاتا ہے کہ میں ان نا ایمان لانے والے کافروں کو جو نہ خود مانتے تھے نہ دوسروں کو ماننے دیتے تھے، جب ان کی حسرت آئے گی نا کہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دو، ہم ایمان لانے والے کام کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں میں پتہ ہے ان کو واپس کیوں نہیں بھیجوں گا۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر کہیں سابقہ زندگی کی طرف انہیں پلٹایا بھی، واپس بھیجا بھی جائے گا نا، تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی وہ جھوٹ سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کا حال کیوں ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں نا 4 دنوں کی زندگی، کھا لو پی لو موج اڑا لو کھل کے جیو والی زندگی، یہی کہتے ہیں۔ ان کا رویہ صرف اس لیے اللہ کی بندگی میں رکاوٹ یہی تصور بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو، یہ جو سارے کہتے تھے نا بس یہ دنیا کی زندگی ہم نے نہیں اٹھائے جانا، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب پوچھے گا بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ خوف کہاں کا پسند ہے؟ دنیا کا خوف، دنیا کا ایمان اور دنیا کا تقوی رب کو پسند ہے۔ اس دن کا ایمان، اس دن کا اعتراف اور اس دن کا ڈرنا اور اس دن کا توبہ اور بخشش مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا میں وہ کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون، دنیا کے تقوی کو وہ پسند کرتا ہے، اس دن کے خوف کو وہ پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے نا اللہ 2 خوف اور 2 بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا۔ اللہ 2 خوف اور 2 بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ آخرت میں اسے بے خوف کر دے گا۔ قرآن میں آتا ہے نا کچھ لوگوں کے لیے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قیامت میں ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ سے خوف زدہ ہو کر زندگی گزاریں گے اللہ آخرت میں انہیں بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر، کچھ ہے نا جن کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، مادر پدر آزاد، کوئی کسی کی پکڑ کا، کوئی کسی کی پوچھ کا، آخرت کے اللہ کے سوال جواب کا ہی فکر نہیں، اور جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، اور کوئی نہیں باقی ساری دنیا نے بھی تو جو کرنا ہے ہم بھی کر لیں گے، اور اتنے سنگروں اتنے ڈانسروں اتنے آرٹسٹوں نے جو کرنا ہے وہ ہم بھی کر لیں گے۔ یہ بے خوفی جس نے دنیا میں کی اللہ قیامت کے دن اس کو خوف زدہ کرے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، جو دنیا میں خوف زدہ ہوگا اس کو آخرت میں بے خوف کرے گا، جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارے گا اللہ آخرت میں پھر اس کو خوف زدہ کرے گا، کیونکہ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں نا۔ جہنم کا رونا فائدہ نہیں دے گا، حشر کا رونا فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی حشر کا پسینہ فائدہ دے گا۔ فائدہ دینا ہے تو دنیا کے خوف سے رونے کے فائدے نے فائدہ دینا ہے۔ وہ 2 قطرے جو میرے رب کو بڑے ہی محبوب ہیں وہ کون سے قطرے ہیں؟ ایک وہ شہید کے خون کا قطرہ، اور ایک خوف خدا سے بہنے والا، مومن کی آنکھوں سے بہنے والا، خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ۔ جہنمیوں نے تو رونا ہے، اور اتنا رونا ہے، حدیث کتنا بتاتی ہے ہمیں؟ حدیث بتاتی ہے کہ جہنمی روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں اور ان کی گالوں اور ان کے رخساروں کے اوپر زخم اور نالیاں پڑ جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ لیکن اس دن کا رونا کام نہیں آئے گا۔ یہ جو تنہائی میں اپنے خدا کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں ان کا تو حساب نہیں ہوگا، ان کا تو آسان حساب ہوگا، ان کو تو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اور خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو جائیں گے، حدیث بتاتی ہے نا کہ اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہوں گے تو اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ یہاں کا خون پسینہ بھی فائدہ دے گا، یہاں کے آنسو بھی فائدہ دیں گے۔ یہاں کے آنسو، خوف خدا سے بہنے والے آنسو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، عرش الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔
بلا حساب جنت میں داخل کیے جانے کا وسیلہ بنیں گے، آسان حساب کا ذریعہ بنیں گے، جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا ذریعہ بنے گا یہاں کے آنسو۔ وہاں نہریں جاری ہو جائیں گی جہنمیوں کے آنسوؤں سے، لیکن وہ آنسو کام نہیں آئیں گے۔ یہاں پسینہ بہایا تو وہ رب قدردانی کرنے والا ہے۔ دین کو سیکھنے کی خاطر پسینہ بہایا، دین کی تبلیغ کے خاطر مشقتیں اٹھا کے پسینے بہائے تو وہ رب قدردان ہے، ایک ایک پسینے کے قطرے کو وہ قبول کرے گا۔ لیکن وہاں پر میدان حشر میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لیکن وہ پسینہ فائدہ نہیں دے گا۔ خون یہاں پہ بہایا تو وہ رب پہلے قطرے سے گناہ بخش دے گا۔ جہنمی زخمی ہوں گے، ہتھوڑے مارے جائیں گے، سلوں سے پوٹے جائیں گے، زخمی ہوں گے، لہو لہان ہوں گے، جہنمیوں کا خون پی پسینہ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ فکر آخرت عطا فرما دے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دے دیا۔ جب وہ گھڑی اچانک آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، افسوس ہم سے اس معاملے میں کتنی کمی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوں گے۔ استغفر اللہ، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے تو یہ اٹھا رہے ہوں گے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، حدیث میں بھی ایک جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر یہ بات واضح طور پر بتا دی جاتی ہے کہ ہر شخص کے اعمال کو قیامت کے دن وزن دے دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل ہے چیزوں کو جسم دے دینا یا وزن دے دینا۔ قیامت کے دن اعمال کو وزن دے دیا جائے گا، پھر وزن دینے کے بعد ان کو ترازوؤں میں تولا جائے گا، پلڑے، نیکیوں کے پلڑے، گناہوں کے پلڑے، نیکیوں کے پلڑے اور گناہوں کے پلڑوں میں تولا جائے گا۔ اعمال کو وزن دے دیا جائے گا، گناہوں کو بھی وزن بنا دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، صرف گناہوں کے پلڑے میں تلنا نہیں ہے، گناہوں کے اس وزن کو میدان حشر میں اٹھانا بھی پڑے گا۔ گناہوں کا وزن ایک تو گناہوں کے پلڑے میں جھکائے گا اس کو، اور گناہوں کا وزن گناہگار اپنی پشت پر اٹھا کے بھی کھڑا ہوگا میدان حشر۔ ہر ایک سوچا کرے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، رات کا محاسبہ اپنے لیے لازم کر لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کو اس انداز میں بھی سوچا کریں۔ ایک تو کبھی یہ سوچا کریں کہ ابھی میرا زندگی کا صفحہ الٹا جانے والا ہے، اس کے الٹنے سے پہلے میں آج کے گناہوں کو بخشش کے ذریعے، توبہ کے ذریعے صاف کروا لوں۔ یہ صفحہ پھر واپس نہیں آئے گا، الٹے جانے سے پہلے میں بخشش مانگ لوں۔ اور پھر کبھی کبھی رات کو یہ بھی سوچا کریں، ایسے سوچا کریں، اس تصور کو اپنے اوپر ایسے طاری کریں کہ جیسے اعمال نامہ ایک بڑا سا تھیلا ہے، ایک بہت بڑی سی زنبیل ہے۔ اعمال نامہ ایک بڑا سا تھیلا اور ایک بڑی سی زنبیل ہے، اور پھر گناہ پتھروں کی شکل میں اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ روز رات کو سوچا کریں، آج میں نے گناہوں کے اعمال نامے کی اس زنبیل میں کتنے گناہوں کے پتھر ڈالے، میرے کتنے یہ پتھر چھوٹے چھوٹے تھے اور میں نے کتنے بڑے بڑے پتھر آج ڈال دی یہ زنبیل میں۔ سوچا کریں کبھی کبھی، کیونکہ وہ زنبیل میں نے اور آپ نے قیامت کے دن اپنی پیٹھوں پر اٹھانی ہے۔ ارے وزن تو اٹھایا نہیں جاتا یہاں دنیا میں، آج اپنا وزن اٹھانا مشکل ہے۔ کبھی کمر کی درد، کبھی جوڑوں کی دردیں، یہ وزن ہی تو ہے جسم کا جو چٹکاتی جا رہی ہیں جوڑوں کو۔ آج اپنے جسم نہیں اٹھایا جاتا، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو ماں بوڑھی نہیں اٹھائی جاتی۔ بوڑھی ماں اور ساس لیٹی ہوئے کو اٹھا کے بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانا آسان ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا تمہارا بوجھ شیئر بھی نہیں کرے گا۔ اکیلے اٹھانا ہے اپنا بوجھ، تنہا اٹھانا ہے اپنا بوجھ، میدان حشر میں اٹھانا ہے اور اپنی پیٹھ پر وہ سارا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور وہ بوجھ کیسا ہوگا؟ وہ گند کا بوجھ ہوگا۔ روز سوچا کریں، ہفتے میں کم از کم ایک دن سوچا کریں کہ آج میں نے کتنے پتھر ڈال دیے اس گناہوں کی زنبیل میں، اس اعمال نامے کے تھیلے میں نے آج کتنے پتھر ڈالے ہیں۔
اور آج جو میں نے پتھر ڈالے ان میں سے کتنے چھوٹے تھے اور کتنے اتنے بڑے تھے. اور پھر 2-3 دنوں کے بعد سوچا کریں کہ آج میرے اس اعمال نامے میں کتنے پتھر آگے ہوں گے. کیا میں اس ہفتے کے پتھر اٹھانے کے قابل ہوں؟ میں 1 سال میں کتنا بوجھ اکٹھا کر لوں گی. کیا میرے یہ نازک کندھے اٹھانے کے قابل ہیں؟ اور پھر استغفار کر کے اس گناہوں کے بوجھ کو، اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کر کے اس گناہوں کے بوجھ کو اس دنیا ہی میں ہلکا کر لیں. بوجھ اٹھانے والے کو دیکھا ہے کیسے ہانپ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ گناہوں کا بوجھ کون سا بوجھ ہوگا؟ صاف ستھرا نہیں، گندا، گلا، سڑا، بدبودار، لیس دار، متعفن وزن. سوچے نا ذرا، اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے اگر آپ کو کوڑے دان تک گلی میں چل کے جانا پڑے، پھینکنے کو تیار ہوتے ہیں؟ آج کل گھروں کی صفائی کرنے والیاں تک کوڑے دان تک پھینکنے کا انکار کرتی ہیں. انا کا معاملہ ہے، یہ نہیں اچھا لگتا. آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا، کوئی کرتا ہے کہ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ، اول تو گندا بہت لگتا ہے اور پھر شان میں کمی آتی ہے، میں کوڑا اٹھا کے کوڑے دان تک. تھکاوٹ بھی ہے، گندگی بھی ہے، عزت میں کمی بھی ہے. دنیا کا یہ کوڑا کرکٹ، وہ کچرا جو کچھ پھلوں کے چھلکے ہیں، کچھ لفافے ہیں، کچھ کاغذ ہیں، کچھ مٹی ہے، کچھ کچرا ہے، یہ تو اٹھایا نہیں جا رہا. اور میں اپنے کندھوں پر تنہا میدان حشر میں کتنا بوجھ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں. یہی تو ہے وہ ظلم جو انسان اپنی جانوں پر کرتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ یہ دعا کا مطلب سمجھا دے. اللہ کثرت سے استغفار کر کے اپنے اس گناہوں کے بوجھ کو گھٹانے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ اصلاح کر کے، تربیت اور تزکیہ کر کے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری اور گناہوں کے پلڑے کو ہلکا بنانے والا خوش نصیب بنا دے. جب اعمال نامے کی بات ہی ہو رہی ہے تو میں وہ چھوٹا سا وزن بھی یاد کرا دوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، اس کا اعمال نامہ، بہت لمبی حدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں. قیامت کے دن ایک شخص کا اعمال نامہ کھلے گا. اس کے نیکیوں کے پلڑے میں اس کی نیکیاں، اس کے گناہوں کے پلڑے میں اس کے گناہ ڈالے جائیں گے. اور اس کے گناہوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ اٹھ جائے گا. وہ اپنا عمل دیکھ رہا ہوگا، دل سے ڈر رہا ہوگا. قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو مجھ سے کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا. گناہوں کا پلڑا جھک گیا ہے، نیکیوں کا پلڑا اونچا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے ایک بدلی نما چیز لائی جائے گی. ایک کلاؤڈ کی طرح کی چیز، ایک بدلی کسی چیز لائی جائے گی جس کو اللہ کے حکم سے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ بدلی جب اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پلڑا فوراً بہت زیادہ جھک جائے گا. وہ جو پہلے بالکل اوپر معلق تھا اور گناہ جھکے ہوئے تھے نا، یہ بدلی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی تو اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. وہ فوراً اللہ سے پوچھے گا، اللہ یہ کیا عمل تھا، یہ میرا کون سی چیز تھی جو میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہیں گے، یہ وہ تمہارے دین کی دعوت تھی جو تم نے لوگوں تک پہنچائی تھی. یہ وہ جو دین کا علم تم اپنی زندگی میں لوگوں تک منتقل کرتے تھے، یہ اس کی نیکی ہے جو تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعوت اور تبلیغ کے اس شعبے میں استقامت عطا فرما. اللہ دن رات تن من دھن اپنی سوچوں کا محور مرکز، محبتوں آرزوؤں کا محور اور مرکز اس تبلیغ اور اس دعوت کو بنانے کی توفیق عطا فرما. یہ سارا آخرت کا فکر بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ جو دنیا جس کے ساتھ تم اپنا دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کھیلنے اور تماشا کرنے کی جگہ ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. خدا را اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ یہ قرآن اپنے قاری کو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا تو کھیل تماشے کی جگہ ہے، آؤ کھیلو تماشے کرو اور چلے جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی اہمیت، امپورٹنس، پریفرنس، پرائرٹی آخرت کے مقابلے میں بالکل ویسی ہے جیسے ایک عام شخص کی زندگی میں کھیل اور کود اور تماشے کی اہمیت سنجیدہ زندگی کے پہلوؤں کے مقابلے میں. تمہاری زندگی میں ایک عام سیانہ سمجھدار شخص، اس کی زندگی میں کھیل اور تماشے کی جو اہمیت عام سنجیدہ زندگی کے مقابلے میں ہے، بس ویسی ہی حقیقت دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے. تو گویا اس دنیا کی زندگی کو سنجیدگی سے گزارو، فکر آخرت سے گزارو. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاں کاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورہ الانعام میں ایک موضوعات میں سے ایک موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی، کیونکہ آپ کے خلاف بہت زیادہ اپوزیشن تھی نا. آپ پہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، تکذیب کی جا رہی ہے، اور پھر آپ پر اعتراضات ہیں، اور پھر فزیکل پرسیکیوشن بھی اب تک تو شروع ہو چکی ہے. تو اس وقت آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مان رہے، یہ بنیادی طور پر آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا انکار کر رہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور یہ تسلی کا انداز کیا ہے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کو ریفیوٹ نہیں کیا جا رہا، یہ اللہ کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ ظاہر جب کسی کی بات کا انکار ہوتا ہے، کسی کی بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی بہت خیر خواہی سے، خلوص سے، علم کی بات بتائے اور اس کا مذاق اڑا دیا جائے، تو ظاہر ہے وہ ہرٹ تو ہوتا ہے نا، وہ اپسیٹ تو ہوتا ہے نا، اور اس کو زخم تو لگتا ہے. تو تسلی دی جا رہی ہے کہ پلیز اس پہ اپسیٹ نہ ہو، اس پہ ٹینس نہ ہو، یہ تمہارا مذاق تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا مذاق ہے، اللہ کے احکامات کا نعوذ باللہ مذاق ہے. دوسرا، مذاق اڑانے والوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بھی کان کرائے جا رہے ہیں. تم کسی بشر کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، یہ بشر جو تمہیں باتیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین، مالک الملک کی باتیں ہیں. تم گویا انڈائریکٹلی احکم الحاکمین، تمام حاکموں کے حاکم کا مذاق اڑا رہے ہو. اڑائے جانے والے کو تسلی اور ڈھارس، اڑانے والوں کو تنبیہ کہ تم سوچ لو کہ تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم کس کے ساتھ ماتھا لگا رہے ہو، تم کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو. اور پھر جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو ایک اور طریقے سے بھی تسلی دی جا رہی ہے. تمہارا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو لہٰذا مذاق اڑانے والوں کا معاملہ اسی پر چھوڑ دو، وہ خود ہی ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے جس کا اس کو مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو بڑے خوبصورت سے طریقے سے. کیا یہ تسلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ نہیں نا، صحابہ اکرام کو بھی ہے. ہر دور کے قرآن کی دعوت دینے والا، ہر دور کا قرآن کا عمل کرنے والا، بتانے والا، تبلیغ کرنے والا، قرآن کی تعلیم پہنچانے والا، قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والے کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے، بس اوقات آپ لوگوں کو کوئی بات بتائیں گے تو آپ کو فوراً لو یہ کیا بات بتا رہی ہے، اور ساری محفل میں آپ کا مذاق بن جائے. یہ لو نئی آئی ہے بیگم صاحبہ، یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں بتاتی ہے، یہ کہاں کے فتوے سناتی ہے، 4 دن ہوئے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، ہمیں نئی باتیں سکھانے لگی، ہمیں نہیں سننی بی بی تمہاری باتیں. اس وقت دکھ ہوتا ہے. اللہ نے تسلی دے دی، نہیں یہ تمہارا مذاق نہیں ہے، یہ میرا مذاق ہے. ان مذاق اڑانے والوں سے تمہیں نبٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو میرے حوالے کر دو، میں خود ہی نبٹنے کے لیے ان سے کافی ہوں. اور پھر مذاق اڑانے والوں کو بھی تنبیہ کر دی گئی، تم اس کا مذاق، میرے دائی کا، میرے مبلغ کا مذاق نہیں اڑا رہے، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچی تھی انہوں نے صبر کیا. ہمیں بھی ڈائریکٹلی ان تمام باتوں پر صبر کی تاکید. کب تک صبر؟ یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور جو پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تو تمہیں پہنچ چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دے دی گئی نا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور اپنا دل تنگ کر کے غم اور غصے کا شکار نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو پھر ایک بالکل
فرق سے طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے. اچھا ان کی بے رخی اگر تم سے برداشت نہیں ہو رہی تو اگر تمہارے پاس زور ہے تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو, آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ, ان کے پاس نشانی لاؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں, اصل میں اللہ کا انکار کر رہے ہیں, جسٹ اگنور, اس پر اپسیٹ نہ ہوں, اس پر صبر کریں اور صابر شاکر راضی برضا رہیں. اچھا ابھی بھی اگر اچھا جاؤ پہ جاؤ کر لو, کیا کر سکتے ہو, جاؤ خود ہی تمہارے پاس اختیار ہے, کوئی سرنگیں لگا کے ان کو موزے دکھاؤ, آسمان کی سیڑھیاں لگا کے ان کو اوپر آسمان کی غیب کی چیزیں دکھاؤ, لیکن تم کر نہیں سکتے نا. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا, لہٰذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں, رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں سے اٹھائے گا, پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون, اللہ کے قرآن کے احکامات کو سن کر جواب دینے والے, عملی جواب دینے والے, قبول کرنے والے, ریسیپروکیٹ اور رسپونڈ کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو سنتے ہیں. گویا قرآن اور حدیث اور دین کے احکامات کو سننے کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے. ان کو صرف پڑھنا نہیں ہے, ان کی صرف تلاوت اور ناظرہ نہیں کرنا, ان کو سننا بھی ہے, کیونکہ قرآن کے جواب اور قرآن کو قبول کرنے کے لیے سننا اور سماعت بھی ضروری. سماعت اور سننے کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے. اور یہ کہاں ہوگا؟ ذکر اور تعلیم کی نشستوں اور محفلوں میں. اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہی لوگ سنتے ہیں, وہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور جواب دیتے ہیں عملی طور پر, جو اس کو سنتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دل دیا ہے جس میں اس کی سوچیں, خواہشیں, ایمان, محور, مرکز ہے نا ان چیزوں کا. لیکن ہر شخص کے دل کے لیے 2 کھڑکیاں بنا دی. 2 کھڑکیاں ہیں, اور دل کی 2 کھڑکیاں کیا ہیں؟ آنکھ اور کان. آنکھ اور کان بنیادی طور پر ہر شخص کے دل کی 2 کھڑکیاں ہیں. ان دونوں کھڑکیوں سے, بصیرت اور بصارت اور سماعت کی کھڑکیوں سے جو کچھ دل میں جاتا ہے, اگر وہ کھڑکیاں کھلی ہوں تو وہ دل میں جائے گا. اور پھر اگر وہ دل مردہ نہ ہو, وہ نفس, وہ ضمیر, نفس لوامہ اس کا زندہ ہو, اس کا ضمیر مردہ نہ ہو, تو آنکھوں اور کانوں کی کھڑکیوں سے جانے والی چیزیں جب زندہ دل میں جاتی ہیں تو پھر دل ان کو سارے جسم میں پمپ کر کے اپنے سارے جسم کے اعضاء میں متحرک عمل میں بدل دیتا ہے. تو یہ ہے اہمیت سماعت اور بصارت اور بصیرت کی. لیکن اگر کچھ لوگ کیسے سنتے ہیں؟ کان کی کھڑکی کھلی تو ہے لیکن کیسے سنتے ہیں؟ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ڈھیٹ سے, سنتے بھی جاتے ہیں, سر بھی ہلاتے جاتے ہیں, لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. جیسے بہت دفعہ بچے ماؤں کی باتیں سنتے ہیں, ہے نا, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا. پھر بس اوقات ایک کان سے سن لیا, دونوں کانوں سے سن لیا, لیکن جو سنا تھا اس پر بہرے ہو کر گرے, گویا سنی انسنی کر دی. اور پھر بس اوقات ایسے سنا کہ کان سے تو سنا لیکن وہ دل میں نہیں اترا. اسی طرح آنکھوں کا بھی معاملہ ہے. کچھ لوگ دیکھتے ہیں لیکن کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون, جو اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, یہی تو ہے, ہم نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی, ہم نے تمہارے لیے کان بنائے, ہم نے تمہارے لیے دن بنائے تاکہ تم شکر کرو. یہ شکر کا طریقہ یہی ہے کہ کان کی کھڑکی اور آنکھوں کی کھڑکی کھلی رکھی جائے, جو سنا ہے وہ داخل ہو جائے, دل بھی نفس مطمئنہ ہو, نفس لوامہ زندہ ہو, اور پھر دل بھی ان کھڑکیوں سے داخل ہوئے مواد کو ایبزارب کر لے, رچ بس جائے, گڑ جائے, اور پھر دل سے سارے جسم میں منتقل ہو جائے. ایسے جو سنتے ہیں انہی کو ایمان اور جواب نصیب ہوتا ہے. اور ویسے بھی کبھی کبھی سننے کے لیے, کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی سن کر سمجھنے کے لیے سننے کے سورس کے ساتھ قرب ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بسا اوقات دور سے آنے والی
آواز تو آ رہی ہوتی ہے، کانوں میں تو داخل ہوتی ہے، دور سے آنے والی آواز کا پتہ تو چلتا ہے کہ کوئی بول رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، لیکن جو آواز دور سے آتی ہے، آواز تو آ جاتی ہے، کان میں داخل بھی ہو جاتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آیا کرتی دور کی آواز کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا صرف سننا نہیں، قریب ہو کر بھی سننا ضروری ہے سماعت کے لیے، کیونکہ جب ہم سنیں گے اور کسی چیز کو بہت دور سے بیٹھ کے سنیں گے، ہمارا اس کے ساتھ قریبی تعلق نہیں ہوگا، تب بھی سماعت فائدہ نہیں دیتی، تب بھی سماعت سمجھنے کا ذریعہ نہیں بنتی، تفکر، فہم اور فقہ کا ذریعہ نہیں بنتی۔ تو سننے کے لیے کسی چیز سورس آف ساؤنڈ کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی سننی ہے تو اللہ کے قریب ہونا ضروری ہے، قرآن کی سننی ہے تو اس کے تعلق میں استقامت اور قرب ہونا ضروری ہے۔ قرب الہی کے نسخے: ذکر الہی، سجدہ، شوہروں کی خدمت، یہی ہے نا قرب الہی کے طریقے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا طریقہ سجدہ، اور پھر قرب کا طریقہ حسن اخلاق۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث، قرآن، نبی اور اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ جب ہم اپنے اصل سورس کے قریب ہوں گے تب ہی ان چیزوں کی سمجھ اور فہم زیادہ آئے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ رہے جو مردے، یہ کون سے مردے ہیں؟ یہ ایکچولی مردے نہیں ہیں، یہ وہ مردے ہیں جن کا نفس مر گیا ہے، جن کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے نبیوں کو معجزات آئے تھے نا، حضرت موسیٰ کے پاس بھی معجزات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزات تھے، تو یہ یہود اور عیسائی یہی تنقید کرتے تھے، یہ کیسے رسول ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی نشانی ہی نہیں ہے، اور ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ یہود اور عیسائی بھی کہتے تھے، اور یہود اور عیسائیوں کی پٹی پر مشرکین مکہ بھی یہی باتیں اور یہی بات جو ہے منتر جپتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تو نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ نشانیاں مانگتے ہو، اللہ سے نشانی اور معجزے مانگتے ہو؟ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ مجھے بتائیں یہ سورج کا ابھرنا کیا خیال ہے چھوٹی نشانی ہے؟ اتنا بڑا آگ کا گولا آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کتنا بڑا وہ گیند ہے، وہ گیند کیسے گھوم رہا ہے، وہ کیسے یہاں سے نکلتا ہے، وہ اوپر چڑھتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر گھوم گھما کے واپس آ جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا معجزہ نشانی نہیں ہے؟ اس ساری نشانیوں، ان کائنات کی نشانیوں کے بعد کیا کسی نبی کو واقعی کوئی ایک عصا، کوئی لاٹھی کا معجزہ دے کر ایمان لانا ضروری تھا؟ کائنات تو بھری پڑی اللہ کی نشانیوں سے۔ یہ چلتی ہوئی ہوا کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیسے اندر جا رہی ہے، کیسے باہر آ رہی ہے، اور اندر جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے۔ اس کے بغیر ایک منٹ اندر نہ جائے۔ ذرا بند کریں ناک، سبھی اللہ کی نشانی سمجھ آ جاتی ہے۔ بند کریں نا ذرا ناک اور منہ 2 منٹ، ساری نشانیاں سمجھ آ جاتی ہیں۔ کہاں ہے؟ کیا ہے جو اندر جاتا ہے؟ کیا ہے جو اندر نکلتا ہے؟ اور میری زندگی کی بقا 1 منٹ اس کے بغیر مکمل نہیں۔ کون سی نشانیاں مانگتے ہو؟ اور یہ چل رہی ہے، یہ کہاں سے کہاں اڑتی ہے، خوشبوئیں لاتی ہے، ہوائیں لاتی ہے، بادل لاتی ہے، بارشیں لاتی ہے، موسم بدلتی ہے، کہیں بیج اڑاتی ہے، کہیں پتے اڑاتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ کیا یہ ہوا اللہ کی نشانی نہیں؟ اللہ نے آگے اپنی نشانیاں دکھا دی۔ نشانیاں مانگتے ہو؟ زمین میں چلنے والے کسی جانور کو دیکھ لو۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو زمین میں چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ چلنے کی کتنی مختلف کیفیتیں اس خالق نے بنائی ہیں۔ کچھ جانور ہیں وہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ہے نا؟ کچھ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں اور دوڑتے ہیں، اور کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور کچھ 2 ٹانگوں پر چلتے چلتے ٹیک آف کر کے اڑ جاتے ہیں۔ پہلے ٹانگوں پہ چل کے بھاگ رہے تھے اور پھر بازوؤں سے اڑنے لگتے ہیں۔ زمین پہ چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، اور کوئی صرف چلتے ہیں، اڑنے کے قابل نہیں، 1000 پھڑ پڑائے اپنی بازو نہیں اڑ پاتے۔ اور پھر کوئی
دو پہ بھی چلتے ہیں، چار پہ بھی چلتے ہیں. ہے نا اللہ کی ایسی مخلوق جو دو پہ بھی چلتے ہیں. کچھ ہیں جو دو پہ چلتے ہیں اور دو پہ اڑتے ہیں، کچھ ہیں جو صرف دو پہ چلتے ہیں، اور کچھ ہیں جو دو پہ بھی چلتے ہیں اور چار پہ بھی چلتے ہیں. دیکھیں آپ نے بندر دیکھا ہے؟ دو پہ بھی چلتا ہے، چار پہ بھی چلتا ہے. بڑے بڑے بنکیز، بڑے بڑے گوریلاز، بلکہ بڑے بڑے ببونز، وہ دو پہ بھی چلتے ہیں، وہ چار پہ بھی چلتے ہیں. جب دل کرتا ہے دو پہ چلتا ہے، جب دل کرتا ہے چار پہ چلتا ہے. انسان کیا ہے؟ زندگی کا کچھ حصہ چار پہ چلتا ہے، اور کتنا پیارا لگتا ہے جب وہ چار پہ چلتا ہے، اور پھر وہیں چار سے کھڑا کھڑا دو پہ چلنے لگتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دو پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا. نشانیاں مانگتے ہو اللہ کی. اور کتنے ہیں جو ساری زندگی صرف چار ہی پر چلتے ہیں. اور میرا خیال ہے اللہ کی کائنات اور اللہ کی ان مخلوق کو جب دیکھ لیں تو میں بہت دفعہ یہ جملہ بولتی ہوں کہ حقیقت ایسی ہی ہے. اللہ کی ایک مخلوق کو ایک دفعہ آنکھ بھر کے دیکھ لیجئے، اس خالق کو پہچاننے کے لیے بہت ہوگی. اس خالق کے ایمان، اس کی صفات، اس کی ذات کی پہچان کے لیے بہت ہوگی. چلنے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ چھوٹے چھوٹے لمبے رینگتے ہوئے کیڑے دیکھیں ہیں؟ دو قسموں کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جن کی ٹانگیں بھی نہیں. قینچوے کو کبھی چلتا ہوا دیکھا ہے؟ سانپ کو کبھی چلتا ہوا دیکھا ہے؟ بغیر ٹانگوں کے چلتا ہے. اور اسی قسم کے وہ لمبے لمبے کیڑے، ان کی اتنی ٹانگیں ہوتی ہیں کہ وہ چلتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لمبے لمبے کیڑے، ان کے نا جسم کے الگ الگ ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اور ہر ٹکڑی پر دو قسم کے ہیں یہ جانور، دو قسم کے یہ کیڑے حشرات الارض میں ہیں. یہ حشرات الارض، یہ رینگنے والے کیڑوں میں دو کیٹیگریز ہیں جسم کی ان کی ٹکڑیاں ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو ہم سائنس میں ملی پیڈز کہتے ہیں، اور کچھ کو ہم سینٹی پیڈز کہتے ہیں. ملی پیڈز جن کی 1000 ٹانگیں ہیں، ان کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے جسم کی ہر ٹکڑی پر 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 ادھر 2 ادھر، 2 ٹانگوں کے جوڑے ہر چھوٹے سے ٹکڑے پر ہوتے ہیں. اور جو سینٹی پیڈز ہیں جن کی 100 ٹانگیں ہیں، ان کے ہر ٹکڑے کے اوپر ایک جوڑا ہے، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. سبحان اللہ. اور وہ ایک ایک ٹانگ، بلیو یو می، وہ دھاگے سے زیادہ پتلی ہے، اور اس ایک ایک ٹانگ کے اندر بھی 3 جوڑ موجود ہیں. اور وہ ایک ایک ٹانگ جب چلتی ہے، ایک ایک ٹکڑی کے اوپر 4 ٹانگیں، 2 اس طرف اور 2 اس طرف. اور کبھی آپ اس سینٹی پیڈ اور اس ملی پیڈ کو چلتے ہوئے دیکھیں، آپ کو بالکل یوں لگے گا کہ جیسے فوجیوں کی ایک پلاٹون ہے، ایک فوجیوں کی ایک بٹالین ہے جو مارچ پاسٹ کر رہی ہے. ساری کی ساری لیفٹ والی ٹانگیں ایک اکٹھی آگے ہوتی ہیں. ہر ٹکڑے پہ 2 ٹانگیں ہیں، 1000 ٹانگیں ان کی. They're actually known as millipedes and they're actually known as centipedes. ادھر والی ساری بائیں اکٹھی آگے اور ادھر والی ساری دائیں پیچھے. کوئی ڈرم نہیں بج رہا، کوئی بیٹ نہیں بج رہی، کس نے سکھا دیا، کیسے چلا دیا، پھر ساری دائیں آگے اور بائیں پیچھے. مطلب اٹ از سمپلی ریمارکیبل. آپ اس چھوٹے سے کیڑے کو دیکھیں اور وہ جس سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے، اور جیسے اس کی ٹانگیں لیفٹ رائٹ پوری کی پوری آگے پیچھے ہوتی ہیں. کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے بنائی اس کی یہ ٹانگیں؟ کس نے ان ٹانگوں سے چلنا سکھایا؟ کس نے ایک ایک ٹانگ کا جوڑ درست بنا دیا؟ اس کے بعد نشانیاں مانگتے ہو؟ اس کے بعد معجزات مانگتے ہو؟ دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کے لوگوں کو مانتے ہو اور ان چیزوں کے بنائے ہوئے مالک کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے. کسی کو دیکھو زمین میں چلنے والے، کسی کو دیکھو کسی کی ٹانگ ہی نہیں اور وہ رینگتا پھرتا ہے. چلنے والے کسی جانور کو دیکھو، ہواؤں میں پرندوں، پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھو. یہ سب تمہاری طرح کی مخلوق ہیں. ہم نے ان کے تقدیر کے نوشے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے وہ ایک ملی پیڈ کو دکھا کر اپنی پہچان دے دیتا ہے. کسی کو چاہتا ہے تو ایک اڑتے ہوئے چھوٹے
چھوٹے سے پرندے کو دکھا کر اس کو اپنی پہچان برہان ایمان عطا فرما دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لیکن کس کو دیتا ہے؟ کیا یہ اللہ کا ظلم اور زیادتی کا طریقہ ہے؟ آج قرآن میں یہ چیز آئی, آج اس کو شرح صدر ہو کر سمجھ لیجئے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ دو باتیں. ایک تو ہادی وہ ہے نا, مالک الملک وہ ہے, احکم الحاکمین وہ ہے, اکبر وہ ہے, ذوالجلال وہ ہے, طاقت اس کی شان ہے. تو لہٰذا یہ اس کے بات کرنے کا انداز ہے, یہ اس کا ایک شاہانہ انداز ہے بات کرنے کا. میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں. یہ اس رب کا شاہانہ انداز ہے. ورنہ وہ کرتا کیا ہے؟ یہ اپنے شاہانہ انداز میں اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے وہ یہ بات کا سلیقہ اور طریقہ تو اختیار کرتا ہے, لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ بندے کے معاملے کے مطابق کرتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ پہلے واقعہ سن لیجئے پھر بات سمجھ لیجئے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت واقعی ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے لیے چاہتے ہیں, مانگتے ہیں, نکلتے ہیں, تڑپتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحابی کا نام آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, نہیں تو آگے سے سن لیں گے, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے جی؟ یہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں. حضرت سعید بن زید حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کے بہن بہنوئی ہیں نا, اور یہ وہی جوڑا ہے جو حضرت عمر کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا تھا. وہ حضرت عمر جن کے قبول اسلام کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں کی تھی, ان کے وسیلہ اسلام کا ذریعہ بنے تھے یہ بہن اور بہنوئی. تو عمر بن خطاب ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, یہ وہ بہن ہے اور یہ وہ بہنوئی. حضرت سعید بن زید, ان کو ایمان کہاں سے ملا تھا؟ سابقون الاولون میں سے تھے. ان کو ایمان کہاں سے ملا تھا؟ اصل میں ان کے ایمان کے پیچھے داستان ہے ان کے والد کے حق کے سفر کی. ان کے والد حضرت زید بن عمرو نفیل. حضرت زید بن عمرو نفیل نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام سے پہلے بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے. بس اوقات کچھ لوگ ہی سلیم فطرت ہوتے ہیں نا, حق کو ایسے ابزارب کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ فطرتاً بڑے سٹبن اور آبسٹینیٹ ہوتے ہیں. وہ میرے میاں صاحب ان لوگوں کو بس اوقات کہتے ہیں یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے ان کا. ہوتا ہے کچھ لوگوں میں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ, اس کا اعتراف کر لیجئے گا. یہ دعوت میں آپ کو فیس کرنے پڑیں گے بس اوقات وہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ والے لوگ. بہرحال یہ سلیم فطرت تھے اور بہت ہی زیادہ اللہ کے اس دین فطرت کی طرف خواہش بھی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین تو کچھ رہا نہیں تھا نا, دین ابراہیمی پر یہ لوگ تھے, لیکن دین کی تو شکل بالکل ہی مسخ ہو چکی تھی. بت پرستی, قتل, بے حیائی, عریانی, فحاشی, کوئی شکل ہی نہیں رہ گئی تھی نا دین کی. تو اس زمانے میں بھی وہ لوگ جو حق شناس تھے, جن کے دلوں میں کچھ ایک طلب اور تڑپ تھی, یہ وہ وعدہ لست تھا نا جو ان کو اندر سے سٹر کر رہا تھا. تو یہ اس حق کی طلب اور تلاش میں جب انسانوں کو اس طرح بھٹکے ہوئے دیکھتے تھے نا تو ان کا دل کرتا تھا. ایسے لوگ اور بھی تھے معاشرے میں اس میں. تو حضرت زید بن عمرو نفیل ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کبھی مجھے وہ راہ حق نظر آ جائے, کبھی مجھے وہ ایکچول دین مل جائے جو اصل دین ہے. بگڑا ہوا شکل ان کو نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, زید بن عمرو نفیل یہ حق کی تلاش میں مکہ کی بستی سے نکل گئے. مسافر ہیں نا, اور کون سے راستے کے مسافر ہیں؟ راہ حق کی تلاش کے مسافر ہیں. ایسے مسافروں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. راہ حق کی تلاش کے مسافر نکل گئے, لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ اصل دین کیا ہے, کہ میں مختلف ادیان کے علماء کو دیکھوں گا, کھنگالوں گا اور دین سمجھوں گا, اور پھر میں صحیح دین اپنے میں اور مکہ میں لے کے آؤں گا. بس اس طلب میں نکل گئے. نکلے تو نکلتے عیسائیوں اور یہودیوں کے راہبوں اور پادریوں تک پہنچے. ایک راہب کے پاس پہنچے, چونکہ ان لوگوں کو تو پتہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی. ایک راہب تک جب پہنچے تو اس راہب نے ان کو پوچھا کہ آپ کون سے علاقے سے آئے. انہوں نے اپنے علاقے کا بتایا
تو اس راہب نے ان کو خیر خواہی سے مشورہ دیا کہ آپ کو میرا مشورہ ہے آپ اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ جائیں. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ جائیں کیونکہ اس ہی بستی میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے. ارے یہ لوگ پہچان چکے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو پہچان چکے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے نا، ضد تھی. بہرحال حضرت زید بن عمرو نفیل کو جو ہی پتا چلا کہ مکہ کی بستی میں ظہور ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الٹے پاؤں وہیں سے، اسی تلاش میں تو گئے تھے، دین حق کی تلاش میں تو گئے، تو وہیں سے الٹے پاؤں واپس آئے. حق کے طالب ہیں، حق کی طرف لبیک کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس دور میں بہت ہی زیادہ قتل اور رہزنی تھی. راستے میں قافلہ لوٹا گیا، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، اور زخمی ہو گئے. اتنے شدید زخمی ہو گئے، اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ زندگی کا امکان اور امید نہ رہا. جب زندگی کی آخری سانسیں تھیں تو راہ حق کے متلاشی اس مظلوم مسافر نے ہاتھ اٹھا کے آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ الہی الہی میں تو نبی آخر الزماں کے نظارے اور ایمان سے محروم رہا، کہ میں تو ان کی ملاقات سے، ان کی دید سے، ان کی ایمان سے میں تو محروم رہا. میرے بیٹے سعید بن زید کو ان پر ایمان سے محروم نہ رکھنا. دعا کس کی ہے آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا تھا دعا کے آداب کے کب کس کی قبول ہوتی ہے. یہاں پہ سارے ہی تو میرٹس پورے ہیں. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے نا. آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ عرش الہی تک پہنچائی جاتی. یہ مسافر بھی ہیں، اور مسافر کون سے ہیں؟ یہ تو راہ حق کے مسافر ہیں، دین اسلام کی تلاش کے مسافر ہیں. ایسے تو اللہ کے محبوب مسافر ہیں نا. تو یہ مسافر بھی ہیں، راہ حق کے متلاشی مسافر بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے والد کی دعا ہے بیٹے کے حق میں. اللہ نے اس گھرانے کے حق میں یہ دعا قبول کر لی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زید بن عمرو نفیل کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایسا ایمان دیا کہ یہ سابقون الاولون میں ہوئے. اور یہ وہ خوش نصیب جوڑا تھا جو بالکل سابقون الاولون میں سے تھا، اور حضرت عمر کے کنورژن ٹو اسلام اس کا ذریعہ بھی بنے تھے. اب اللہ پھر ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے. ہدایت یہ کوئی اندھا طریقہ نہیں ہے. یہ اس ہادی نے کوئی ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کا طریقہ وضع نہیں کیا ہے کہ اللہ کسی کے لیے ہدایت کا پروانہ دے دے گا، اس کو ہدایت دے گا، اس کو مسلمان فرما بردار اپنا بندہ بنائے گا، اور پھر خود ہی پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. دوسرے کو ہدایت سے محروم کر کے، اس کو گمراہ کر کے، اس کو گناہ گار بنا کے خود ہی اس کو جہنم کیا. ایسا نہیں ہے. ناانصافی میرے رب کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ اس کا انداز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ ہدایت پھر کس کو دیتا ہے؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے، جس کے دل میں اس کی طلب ہو، تڑپ ہو، آرزو ہو، تمنا ہو، اس کی دل کی دھڑکنیں اس ہدایت کے لیے پکارتی ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات، جو طلب ہے وہ مانگتا ہے. دیکھ لیجئے نا زید بن عمرو نفیل نے جو کیا وہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا. طلب تھی، طلب کے بعد صرف طلب لے کے بیٹھے نہیں رہتے، نکلے تھے، راہ حق کے لیے نکلے تھے، حق کی تلاش کے لیے نکلے تھے، اللہ کے احکامات کو سیکھنے سمجھنے، دین کو سیکھنے کے لیے نکلے تھے. نکلنا بھی ضروری ہے، صحیح بھی ضروری ہے، محنت مشقت بھی ضروری ہے، جفا کشی بھی ضروری ہے، اور دعا مانگنی بھی ضروری ہے. تو جو اپنے لیے چاہتا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے، اور پھر صرف مانگتا نہیں ہے، اس کی تلاش اور اس کی طلب کے لیے نکل آتا ہے، تو پھر وہ ہادی رب اس کی امیدوں سے بڑھ کے کام کرتا ہے. وہ پھر ایک قدم چلتا ہے تو ہادی اس کی طرف 10 قدم چلتا ہے. وہ ایک آہستہ چلتا ہے تو ہادی رب اس کی طرف، جو ہادی کہہ رہا ہے نا میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جب وہ چل کے آتا ہے تو ہادی اس کی طرف لپک کے دوڑ کے کھلے بازوؤں سے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. یہ ہے وہ اس کی ہدایت کا طریقہ اور ضابطہ. اللہ یہ ضابطہ سمجھ کر
ہدایت کو اپنا محور اور مرکز اور آرزو بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کثرت سے ہدایت مانگنے والا بنا دے, اور اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر یہ راستے ہمارے اور ہماری اولادوں اور اہل خانہ کے لیے کشادہ کر دے. ان سے کہو ذرا غور کر کے تو بتاؤ, اگر تم پر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ جاتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. ہر واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے. تکلیف آتی ہے, دکھ آتا ہے آپریشن کے بعد. اور مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو میں نے واقعی وارڈ میں جا کے اس کو انالائز کیا. آپریشن کے بعد جتنے مریض کرا رہے ہوتے ہیں ان میں سے 80% ہائے اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, تکلیف آنے پر یا ہائے امی ہوتا ہے یا ہائے اللہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہائے امی تب ہوتا ہے جب امی پاس ہے, اور ہائے اللہ تب ہوتا ہے جب کوئی بھی پاس نہ ہو, تب بھی ہائے اللہ ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, پکارا اللہ ہی کو جا. اور یاد رکھیے گا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, یہ واقعی بڑے بڑے کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مشکل کے وقت پھر وہی یاد آتا ہے جو مشکل کشا ہے. اللہ نے یہی سوال کیا کہ اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے, گویا تکلیف کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. آئی اس کی طرف سے تو جائے گی کس کے حکم سے؟ اسی کے حکم سے. یا آخری گھڑی آپ پہنچتی ہے, اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. اس وقت تم اللہ کو ہی پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. ایک واقعہ بھی موجود ہے نا, بہت بڑا کٹڑ مشرک اکرمہ بن ابو جہل, ابو جہل کا بیٹا, اتنے بڑے مشرک کا بیٹا, اتنے ڈھیٹ سرغنہ فرعون حاضل امہ کا بیٹا, اور ایسا کٹڑ مشرک کہ ساری زندگی ساری جوانی گزر گئی دین توحید کے خلاف کام کرتے ہوئے, شرک کی سر بلندی کے لیے جنگیں لڑتے ہوئے. کیا وقت تھا؟ فتح مکہ کا وقت ہے. فتح مکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے والے, خاک پھینکنے والے, مذاق اڑانے والے, بھوک پیاس سے شعب ابی طالب میں محصور کرنے والے, بیٹی کو ہلاکت تک پہنچانے والے, چابیاں مکہ کی روک لینے والے, پشت مبارک پر اوج پھینکنے والے, ہر تکلیف اذیت دینے والے اور مکہ سے مجبور کر کے نکالنے والے سامنے موجود ہیں. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا الفاظ ہیں؟ وہی جو حضرت یوسف کے الفاظ, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم سے کوئی پکڑ نہیں, کوئی مواخذہ نہیں. معاف کر دیا گیا تھا. ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو معاف کر دیا گیا تھا. وہ ابو سفیان جو خندق, جو احد جتنے بڑے بڑے مارکے کرنے والا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے, ابو سفیان کو ہی نہیں, ابو سفیان کے گھر میں پناہ مانگنے والوں کو امان دے دی گئی. عام معافی کا اعلان. عقلیں دھنگ رہ گئی تھیں وہ جو معافی کی امید بھی نہیں رکھتے تھے, ان کے ساتھ احسان کیا گیا تھا. کیسے کیسوں کو معاف کیا گیا تھا, واقعات موجود ہیں, اسے آپ حدیث میں بھی پڑھ رہے تھے. ہند آتی ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہند کون ہے؟ ہند جگر نوش. وہ چچا جس کے قبول اسلام کی دعائیں آپ کرتے تھے نا, اس کا جگر اپنے دانتوں سے چبانے والی ہند آتی ہیں. آپ کہتے ہیں مرحبا اے ہند, ویلکم. واہ, اللہ ہمیں درگزر کرنے کی عادت سکھا دے. اللہ معاف کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. مرحبا اے ہند, معاف کر دیا ہند کو. ادھر آتے ہیں ابو جہل کی بہو ام حکیم. ام حکیم آتی ہیں, ابو جہل کی بہو ہیں بھائی, اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ہیں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں. آپ معاف کر دیتے ہیں, ایمان قبول کر لیتی ہیں. خطا کار سے درگزر کرنے والا, بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا, دعوت میں معاف کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت لازمی عنصر ہے. اوور لک کر دینا, اگنور کر دینا, معاف کر دینا, درگزر کر دینا. ہند کو معاف کر دیا, ام حکیم کو معاف کر دیا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں اور اسلام کا بہت بڑی ثبوت بن گئیں دونوں. ام حکیم کو جب معاف کیا تو ام حکیم نے فوراً کہہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شوہر اکرمہ بن ابو جہل کو بھی امان دیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا, ایک نہیں دو لوں گا.
مجھے تو معاف کیا، میں اپنے شوہر کی معافی بھی مانگ رہی. کیا اکرمہ بن ابو جہل کو؟ آپ نے کہا کہ ہاں اکرمہ بھی امان دیے جائیں گے. ادھر اکرمہ کا حال کیا ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل ہی could not in his wildest dreams imagine کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے. ان کا خیال تھا میں ہتھے چڑھ گیا تو میرا تو سر کاٹا ہی جائے گا اور مجھے تو پتہ نہیں کتنی اذیتیں دی جائیں گی. وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ میں معاف کیا جاؤں گا. جان بچانے جان کے لالے پڑے، مکہ کی بستی چھوڑ کے بھاگ گئے. اور چھوڑ کے بھاگ گئے، آگے ایک دریا آیا، دریا میں کشتی پہ سوار ہوئے. ان کو یقین تھا کہ میں تو معاف کیا مجھے تو مار دیا جائے گا، مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. جان بچانے کے لیے بھاگے تھے. وہ کہتے ہیں نا موت سے بھاگے تھے، آگے موت کھڑی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ وہ سمندر میں دریا میں پہنچے، کشتی میں چڑھے، دریا میں پہنچے، طوفان آ گیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی. اب کشتی جب بھنور میں پھنس گئی، یہی اللہ کہہ رہا ہے جب تم پر تکلیف آتی ہے اس وقت کس کو بلاتے ہو. اب جب وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی اور کشتی کے ناؤ کے پار لگنے کا کوئی امکان نہیں تھا. جو کشتی کا ملاح تھا، کشتی کے مسافروں اور سواروں کو اس نے کہا سب اللہ کو حاضر کر کے، اللہ سے گواہ کر کے یہ کہو کہ اللہ ہمیں پار پہنچا دے. اکرمہ کی آنکھیں اس وقت کھل گئی. ہر وہ تکلیف جو تجھے رب کے قریب کرتے وہ اللہ کی رحمت ہے. اس تکلیف، اس طوفان نے اللہ کے قریب ایسے کر دیا کہ اکرمہ کو اس وقت خیال آیا کہ یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف اتنے سالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے اور جس اللہ سے میں منہ موڑ رہا تھا، اور اسی اللہ نے مجھے اس ناؤ میں پار لگانا ہے. اللہ کی پہچان مل گئی. وہ طوفان نے زندگی بدل دی. وہ رب جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے دے رہے تھے، یہ وہی تو رب ہے. پہچان گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اور اپنے رب کو. وہیں پہ عہد کر لیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا کے پار لگا دیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤں گا. بس اوقات خیر کے کام کا ارادہ بھی کریں تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے. بھنور ٹل گیا، کشتی پار لگ گئی. کشتی جب واپس اسی کنارے پر پہنچی جہاں سے گئے تھے، وہاں پر بیوی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ چکی تھی. بیوی کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں. بیوی نے تذکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان کا وعدہ لے کر. دھنگ رہ گئے، میرے لیے امان کیسے ہو سکتا؟ پھر کہا نہیں تو جھوٹ بولتی ہے. کہا میں جھوٹ نہیں بولتی، میں اس اللہ کو گواہ بنا کے بتاتی ہوں کہ صادق اور الامین سے تمہاری امان اور گواہی کا وعدہ لے کر آئی. کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا. کہتی ہیں ایسا ہی ہے. بیوی کے ساتھ واپس چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پوچھتے، وعدہ تو کہہ رہے ہیں نا اللہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میری امان کا وعدہ، مخاطب بھی ایسے کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ام حکیم کو میری امان کا وعدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا اکرمہ، ایسا ہی ہے. دیکھ لیجئے، کٹڑ دشمن، اپنے ساتھیوں کے گلے کاٹنے کی ارادے کرنے والے ابو جہل کا بیٹا، اور آپ نے کہا اکرمہ مرحبا. اللہ ہمیں لوگوں کو اس دین کی طرف ویلکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی بد اخلاقیوں، اپنی بد کلامیوں، اپنی سختیوں، اپنی درستیوں سے لوگوں کو اس دین سے بھگانے والا نہ بنا دے. اکرمہ بن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور پھر کیا کہا؟ وہی جملہ جو ثمامہ بن اسال نے کہے تھے وہی دہرائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے جتنا متنفر میں آپ کی ذات سے تھا، نعوذ باللہ، آج اتنی شدید محبت میں آپ کی ذات سے رکھتا ہوں. جتنا ناپسند مجھے آپ کا دین تھا، آج اتنا ہی محبوب اور پسندیدہ مجھے آپ کا دین ہے. اور جس قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا مال اور جتنی صلاحیتیں میں نے آپ کی دین کی مخالفت میں لگائی تھی، اس سے زیادہ مال اور اس سے زیادہ صلاحیتیں اس دین کی معاونت اور حفاظت کے لیے پیش کروں گا. قسم کھا لی، مرتے دم تک عابد بھی رہے، مرتے دم تک مجاہد بھی رہے. اور وفات کہاں پہ ہے؟ جنگ یرموک میں. جنگ یرموک میں خالد بن ولید سپہ سالار ہیں. مسلمانوں کا پلڑا کچھ ہلکا ہے، دشمنوں کا پلڑا بھاری ہے. خالد بن ولید دیکھ رہے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل ایسے
لڑ رہے ہیں کہ گویا شہید ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گئے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، اکرمہ شہادت ہم سب کی مطلوب ہے، لیکن آج ذرا سنبھل کے لڑو، یعنی آج ایسے جان کے شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرو۔ آج لڑنے والے ہاتھوں کی بڑی مطلب مسلمانوں کا پلڑا پہلے ہی ہلکا ہے، ایسے بجگری سے لڑ کے جان بوجھ کے مرو گے تو ایسے تو نہ مرو نا، آج لڑ لو، پھر کبھی اور کسی دن شہید ہو جانا۔ ذرا سمجھداری سے لڑو، جان جان کے مرنے کی کوشش تو نہ کرو نا، جان جان کے تو شہادت کی کوشش نہ کرو، ذرا سنبھل کے لڑو۔ تو اس پر اکرمہ نے حضرت خالد بن ولید کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا اور کہنے لگے، خالد تم تو مجھ سے بہت دیر پہلے دین میں داخل ہو گئے تھے، تم تو مجھ سے پہلے دین میں داخل ہو گئے تھے، یعنی آج مجھے مشورے دیتے ہو، تم تو مجھ سے پہلے آ چکے تھے، میں تو تمہارے بعد آیا ہوں، میں تو پوائنیئر ہوں، میں نے تو اپنے کفارے بھی ابھی ادا کرنے ہیں۔ خالد تم تو مجھ سے پہلے اس دین میں داخل ہوئے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی راویان کہتے ہیں کہ رو دیے اور کہنے لگے، اور میرا تو باپ بھی آگے زبان نے ساتھ نہیں دیا، کہ مطلب میں تو بیٹا بھی ابو جہل کا ہوں، اور میں تو تم سے آیا بھی بعد میں ہوں، ارے مجھے تو لڑ کے شہید ہو لینے دو، تم تو نہیں بھی لڑو گے تو شاید تم بچ جاؤ گے۔ یہ معاملہ ان کا مطلب تھا نا۔ تو ہاتھ جھٹک کے تو راوی کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے بالکل وسط میں جا کے اونچا اعلان کیا کہ ہے کوئی جو آج مجھ سے موت پر بیعت کرے۔ ذرا مسلمانوں کے نا حوصلے کچھ پست ہوئے ہوئے تھے، اب یہ شہادت کے مطلوب ہے اور حریص ہے کہ بس آج تو میرا کام تمام ہی ہو تو بات ٹھکانے تک پہنچے گی۔ اب شہادت سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں، وہ کفارے ادا کرنا چاہ رہے ہیں نا ان پچھلی جنگوں کے۔ ہے کوئی جو موت پر میرے ہاتھوں پہ بیعت کرے۔ بہت سے صحابہ اس وقت آ گئے اور اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ میں شہادت کی بیعت کی۔ بس اس کے بعد راوی کہتے ہیں میدان جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یہ سب ایمان کی حرارت ہے نا، وہ ایمان کی حرارت جب جنہوں نے سر بقف ہو کے شہادت کی بیعتیں کر لی تھی نا، پھر وہ بے لوث ہو کے کٹے اور مرے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی میدان یرموک میں۔ اکرمہ بن ابو جہل ان کی میت موجود تھی، لیکن تنہا نہیں تھی، بہت سی اور مسلمانوں کی شہادتیں تھیں، لیکن جاتے جاتے بھی ایثار کا درس امت کو سکھا گئے۔ میدان یرموک میں وہ داستان ایثار کی موجود ہے جس کا تذکرہ میں نے بھی پرسوں چوتھی کے سبق میں کیا۔ پانی پلانے والے اپنی مشقیں لے کر پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے کیونکہ مسلمانوں کی بہت زیادہ مسلمان زخمی ہوئے تھے، بہت شہید بھی ہوئے تھے، بہت زخمی بھی ہوئے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے پانی پلانے والے اپنی مشق سے پانی لائے۔ ایک طرف سے آواز آئی، مسلمانوں مومنوں مجاہدوں میں سے ایک شخص شدید زخمی اور بہت پیاسا، آواز آئی پانی۔ پانی پلانے والا اپنی مشق لے کر پاس آیا۔ یہ کون ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل ہیں، بہت شدید زخمی ہے، خون بہہ چکا ہے، ہونٹ بالکل خشک ہیں۔ پانی پلانے والے نے پانی کا پیالہ اکرمہ بن ابی جہل کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ اتنی دیر میں عیاش بن ربیعہ کی آواز آ گئی، پانی۔ اکرمہ نے کہا پہلے عیاش کو پلا دو۔ پلانے والا عیاش بن ربیعہ کے پاس پہنچا، پیالہ عیاش کے ہونٹوں کو چھوا ہی تھا کہ ساتھ ہی آواز آ گئی حشام بن ربیعہ کی، پانی۔ عیاش بن ربیعہ نے کہا کہ حشام کو مجھ سے پہلے پانی پلا دو۔ پانی پلانے والا حشام بن ربیعہ کے پاس پہنچا، لیکن پہنچنے تک وہ شہید ہو چکے تھے۔ واپس عیاش بن ربیعہ کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ دنیا میں تو پیاسے شہید ہوئے، خون کے وہ محبوب قطرے اللہ کی رضا کے لیے بہا کے شہید ہوئے، اور یہاں سے پیاسے شہید ہونے والے انشاءاللہ حوض کوثر کے پانی سے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی ضرور پلائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ایثار بھی عطا فرما دے، یہ اخلاص بھی عطا فرما دے، یہ قربانیاں تن من دھن کی لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو پیش کرتے ہیں ان کو قبول فرما لے، اور جو قبول فرماتا ہے ان میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہماری کوششوں کے چھوٹے چھوٹے ثمرات دنیا میں دکھا کر ہمارے دل اور آنکھیں ٹھنڈے بھی فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة
إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.